मेरा नाम आलिया है। मैं एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरा एक भाई है। मेरे अब्बू कुछ साल पहले ही हमें अकेला और बेसहारा और दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर इस दुनिया से चल बसे और अम्मा ने हमें अकेले पाला-पोसा और आज मैं अपनी अम्मा का घर छोड़कर अपने पिया के घर आ गई। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, दुल्हन के कपड़े पहने हुई थी। हर लड़की की जब शादी होती है तो वो बहुत खुश होती है। अगर उसके दिल में कोई गम होता है तो वो गम होता है कि उसके वालिदैन की जुदाई का। लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मैं नहीं चाहती थी ये शादी करना, मगर इस शादी को करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं काफी दिनों से लगातार रो रही थी, इसलिए अब मेरी आंखों से आंसू निकलना भी बंद हो गए थे। मुझे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की फिक्र थी कि मेरे पीठ पीछे उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं थे। मेरा एक छोटा भाई था, उसकी उम्र अभी कम थी, वो लगभग 10 साल की उम्र का था। शादी के बाद मैं एक ऐसी जगह जाने वाली थी जहाँ से कभी मैं वापस ना आती। ये बात तो लोग अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल मेरी शादी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वहां आकर खड़ी हो गई थी जहां पर मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था। एक ऐसी जगह जहां पर मेरी उससे मुलाकात हुई थी और तभी से वो मेरे पीछे पड़ गया था। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन था? तो फिर ध्यान से मेरी कहानी सुनिए। मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। मेरी उम्र 22 साल थी। मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी शादी कर दे, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उनका कहना था कि तुम जवान हो रही हो और हमारे गांव में तो वैसे भी 20 साल की उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती थी, मगर मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती थी? मेरी माँ और छोटे भाई को अकेला छोड़कर मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाती तो उन लोगों का क्या होता? जब मैं 12 साल की थी तब मेरे अब्बू को एक खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं काफी समझदार थी और मुझसे मेरे अब्बू जुदा हो गए थे। हम लोग गांव में रहते थे। ये हमारा बड़ा ही प्यारा और छोटा सा कम आबादी वाला और खूबसूरत सा गांव था। हमारे गांव की खूबसूरती तो आस पड़ोस के कई गांव में मशहूर थी। हमारे गांव के लोग आपस में बड़े मिलजुल और मोहब्बत के साथ रहा करते थे और हमारे इस छोटे से गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ खेती बाड़ी भी भरपूर हुआ करती थी, मगर हमारे गांव में ना तो अस्पताल था, ना स्कूल कॉलेज थे और ना ही पुलिस स्टेशन था। शायद हमारे गांव को लोग ज्यादा जानते नहीं थे और हमारे गांव के चौधरी जी ये चाहते भी नहीं थे कि शहर वालों की नजर हमारे गांव पर पड़े, क्योंकि कई सालों पहले हमारे गांव में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक आया था जो हमारे गांव की जमीनों को खरीदना चाहता था। वो हमारे गांव में जमीनें खरीद कर उन पर अपना बिजनेस करना चाहता था। उसने हमारे गांव वालों को ऑफर दिया था कि हम आपके गांव में सारी सहूलियात मैसर करवा देंगे। आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए इतनी दूर शहर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप हमें अपने गांव का आधा हिस्सा बेच दे ताकि हम वहां पर अपना प्लांट लगा सके। मगर हमारे गांव के सरपंच जी ने पूरी पंचायत में बोल दिया था कि अगर गांव का कोई भी मेंबर इन शहरी लोगों की बातों में आ गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हम अपने गांव की खूबसूरती को खराब नहीं करेंगे, हम लोग उनके लालच में नहीं आएंगे। हालांकि सरपंच के समझाने के बावजूद भी गांव के कुछ लोग उनकी बातों में आ गए थे, मगर वक्त रहते उन्हें अकल आ गई थी, क्योंकि शहर के बड़े बड़े अमीर लोग हमारे गांव आकर हमें ऑफर देते थे जिनको हम कबूल कर लेते और फिर उससे क्या होता? हमारे गांव की खूबसूरती खराब हो जाती। क्या पता वो लोग हमसे झूठ बोल रहे होते। बस यही वजह थी कि सरपंच उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। वक्त रहते सबको अकल आ गई थी। सबने इस बात पर अटल फैसला कर लिया था कि कोई भी इन शहरी लोगों की बातों में नहीं आएगा और वही हुआ। सबने मिलकर शहर के उस अमीर आदमी को इतना परेशान किया और उसे साफ इनकार कर दिया कि वो हमारे गांव पर अपनी नजर न डाले। हमारे गांव की जमीन उससे नहीं मिल सकती। बस उसके बाद वो कभी हमारे गांव पलटा ही नहीं और फिर किसी ने भी हमारे गांव पर नजर रखने की कोशिश नहीं की। हम तो जानते नहीं कि शहर के लोग कैसे होते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि हम में से कोई भी शहर के लोगों जैसा नहीं बनना चाहता था। हमने सुना था कि शहर के लोग बड़े ही अजीब होते हैं। गरीब लोगों को तो शहर में कुछ भी माना नहीं जाता और हम लोग तो बड़े ही सीधे साधे लोग थे, गरीब थे, मगर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। मेरे अब्बू नहीं थे तो क्या हुआ? मैं खेतों में जाकर गांव के बाकी औरतों के साथ खेती बाड़ी और मजदूरी किया करती थी। हमारे गांव में लड़कियां भी काम करती थी और इन लड़कियों को काम करने पर खेतों में काफी सारे पैसे दिए जाते थे, क्योंकि जो काम गांव की औरतें किया करती थी वो काम गांव के मर्द नहीं कर पाते थे।
گاؤں کے مرد زیادہ تر ہمارے گاؤں میں بنے جنگلوں میں کام کیا کرتے تھے۔ جنگلوں میں عورتوں کا جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہاں پر خونخوار جانور آتے جاتے رہتے تھے۔ سنا تھا کہ وہیں ایک امیر آدمی نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اور وہ فل سیکیورٹی کے ساتھ اس جنگل کے فارم ہاؤس میں رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ فارم ہاؤس بند بھی رہتا ہے۔ فی الحال گاؤں کی زندگی بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اگر مشکل تھی تو مجھے اس بات سے تھی کہ میری ماں اپنی ٹانگوں سے لاچار تھی۔ وہ بچپن سے ہی پولیو جیسی بیماری کا شکار ہو چکی تھی۔ میرے بابا نے ان سے شادی کر لی تھی مگر وہ ان سے پیار کرتے تھے اور دونوں کے گھر والوں نے بھی ایک دوسرے کے لیے دونوں کو پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہن بھائی اس دنیا میں آئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے بعد میری ماں کیسے گھر کی کام کیا کرے گی کیونکہ وہ تو ایک طرف بیٹھی رہتی ہے۔ میں صبح صبح اٹھ جاتی ہوں، کھیتوں میں جا کر کام کرتی ہوں اور اس کے بعد شام تک کھیتوں سے واپس آتی ہوں، گھر کے سارے کام کرتی ہوں اور سب کے لیے پھر کھانا بناتی ہوں۔ کھیتوں میں کام کرنے سے میرا پورا جسم درد کرنے لگتا ہے۔ گاؤں میں اریبہ نام کی ایک لڑکی تھی جو ہمارے گاؤں کے کسان کی بیٹی تھی، بہت پیاری تھی۔ گاؤں کے سارے ہی لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے مگر بدقسمتی سے وہ میری دوست بن گئی تھی۔ میری ماں مجھے منع کیا کرتی تھی کہ تو اس سے دوستی مت کر، وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، گاؤں کے نہ جانے کتنے لڑکے اس کے عاشق ہوں گے۔ مگر میں اس کی باتوں کو نہیں مانتی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی، ہمیشہ مجھ سے ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی، مجھ سے میرے حال چال پوچھتی رہتی تھی اور کئی بار تو اس کی ماں نے اچھا کھانا بنایا تو وہ میرے لیے لے کر گھر تک آ گئی تھی، تو اس سے دوستی کرنا تو بنتا تھا۔ اس کے ساتھ میں اچھا وقت گزارا کرتی تھی۔ ویسے تو میں بھی کوئی کم خوبصورت نہیں تھی، اریبہ کی ہی ٹکر کی تھی۔ لوگ مجھے بھی بے حد پسند کیا کرتے تھے، میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے اور اس کو لگتا تھا کہ اس پورے گاؤں میں وہی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ میری ماں تو اب بوڑھی ہو گئی تھی، بیمار رہنے لگی تھی نا، بس اسی لیے وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ ہمیشہ بستر پر لیٹے لیٹے یہی کہتی رہتی تھی کہ میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ میری شادی کہاں سے کرتی؟ اچھا رشتہ کوئی مل نہیں رہا تھا اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے اریبہ نے بتایا کہ اس کے لیے شہر سے ایک رشتہ آیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شہر سے رشتہ آیا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں جن لڑکیوں کی شادی شہر میں ہوتی تھی ان کو بڑا خوش نصیب مانا جاتا تھا کیونکہ جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ابھی تک شہر میں ہوئی تھی وہ سب اچھی رہ رہی تھی۔ شاید شہر کے لوگوں کی سوچ گاؤں کے لوگوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ فی الحال اریبہ ہمیشہ اپنے منگیتر کے گن گاتی رہتی تھی، ہمیشہ اس کی تعریف کرتی رہتی تھی کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ میں تو اس کی باتیں سن سن کر بس ہنستی رہتی تھی اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے دل میں تو ابھی شادی کا خیال دور دور تک نہیں آتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اب میرے چہرے کی یہ ہنسی اور میرے ہونٹوں کی مسکان پوری طرح غائب ہونے والے ہیں۔ اس دن میں بہت تھک گئی تھی، رات کو بستر پر جا کر لیٹی تو بدن بہت درد کر رہا تھا، کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ ابھی مجھے گہری نیند نہیں آئی تھی جب ماں درد سے کرہانے لگی۔ ماں کی آواز سن کر میں جھٹکے سے اٹھی۔ میں نے ماں سے کہا، ماں کیا ہوا ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ماں کو چھو کر دیکھا تو ماں کو تو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، ماں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہیں تیز بخار ہے؟ میں ابھی حکیم جی سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو اتنی رات کو حکیم کے پاس کیسے جائے گی؟ بھائی کو بھیج دے۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ ایک دو بار اسے جگانے کی بھی کوشش کی مگر نہیں جاگا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ لے کر اور ماں کو تسلی دے کر کہ میں ابھی آتی ہوں گھر سے نکل گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں میڈیکل اور ڈاکٹر یا پھر ہسپتال تو تھے نہیں، اس لیے ہمارے گاؤں میں دو تین حکیم تھے جو بہت اچھے مانے جاتے تھے۔ وہ جڑی بوٹیوں کی دوائی بنایا کرتے تھے۔ میں حکیم کے پاس گھر جانے کے لیے نکل گئی تھی جو میری ماں کا علاج کیا کرتے تھے۔ جب میں اپنے گھر سے نکلی اور رات کے اندھیرے میں گاؤں کے چوک تک پہنچی تھی کہ میری نظر ایک کتے پر گئی۔ اس کو دیکھ کر تو جیسے میں ڈر گئی تھی۔ بڑا ہی خونخوار، جان لیوا اور خطرناک کتا نظر آ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی لال لال آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے منہ کھولا تو اس کے لمبے لمبے دانت تھے۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس کتے کو میں نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ کتا کوئی معمولی کتا نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ بڑا ہی خطرناک کتا ہے، اگر کسی پر اس کے دانت لگ گئے تو وہ زندہ نہ بچ سکے گا۔ میں نے دیکھا وہ کتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سائیڈ پر چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ یہاں سے چلا جائے تو میں آگے بڑھوں، کیونکہ حکیم جی کا گھر اس راستے سے گزر کر تھا جہاں پر وہ کتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مگر مجھے ماں کی دوائی لے کر گھر جانا تھا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی، مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی۔ ادھر یہ کتا تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
دھیرے دھیرے دن نکلنے لگا تھا۔ اتنا وقت ہونے پر گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے تھے اور اپنے کاموں پر جانے لگتے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہاں راستے سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کتے کو دیکھ لیا۔ کتے کو دیکھ کر وہ لوگ بھی ڈر گئے تھے اور انہوں نے اس کتے سے ڈرنا شروع کر دیا، بلکہ وہ سب مل کر اس کتے پر حملہ کرنے لگے۔ وہ بیچارہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا تھا، تو پھر کیوں لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا؟ شاید وہ جہاں سے آیا تھا وہاں سے وہ راستہ بھٹک گیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس کو مار مار کر گھائل کر دیا تھا اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ دیکھنے میں اتنا طاقتور کتا تھا، پھر بھی اس نے پلٹ کر ان لوگوں پر حملہ نہیں کیا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس بیچارے کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے ایک پیر پر اتنی زور سے اینٹ ماری تھی کہ اس کے پیر پر زخم ہو گیا تھا اور اس میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ وہ بے ہوشی جیسی حالت میں تھا۔ میں اس کے قریب گئی، میں نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ لیا اور اس کا خون صاف کرنے لگی۔ میں نے اس کے زخم پر اپنا دوپٹہ باندھ دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے سچ میں اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ مجھے ماں کی دوائی لانے میں بہت دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے گمبھیر حالت میں ہی چھوڑ کر حکیم کے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ پہلے ہی مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جب گھر دوائی لے کر آئی تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کو اس کتے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ماں کہنے لگی کہ تجھے اس کتے کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، اگر وہ خونخوار کتا تھا تو تجھے بھی تو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ماں وہ بہت گمبھیر حالت میں تھا، بھلا وہ ایسی حالت میں مجھے کیا نقصان پہنچاتا؟ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب میں دوائی لے کر اسی راستے پر واپس آئی تو وہ کتا مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ وہ دن تو جیسے تیسے نکل گیا تھا۔ میری ماں کی طبیعت میں بھی کچھ سدھار آیا تھا۔ اس دن میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، کیونکہ ماں کی طبیعت کی وجہ سے میں کافی پریشان تھی۔ پچھلی 2 رات میں سو نہیں سکی تھی، اس لیے تیسری رات مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ 2 دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ ان دنوں بڑی گرمی ہو رہی تھی۔ رات کے وقت بھی بستر پر لیٹنے کے بعد سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی۔ ماں اور بھائی تو سو چکے تھے، مگر میں جاگ رہی تھی۔ اس وقت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، لیکن گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے تھے اور صبح سویرے جلدی اٹھ بھی جاتے تھے، اس لیے رات کے 11 بجے بھی ہم لوگوں کو آدھی رات کا وقت لگتا تھا۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا جیسے ہماری گلی میں کتا بھونک رہا ہے۔ بڑی زور زور سے کتا بھونک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات ہے۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلی گئی تھی، جب میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی کتا ہے۔ اب یہ کتا کافی حد تک بہتر لگ رہا تھا، مگر یہ ہمارے دروازے پر کیا کر رہا تھا؟ شاید اس نے مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ آج جب میں کھیتوں میں کام کر کے واپس آ رہی تھی تو گاؤں میں کچھ لوگوں کو میں نے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا کتا آ گیا ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے، اور یہ کتا ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جیسے کتے ہوتے تھے وہ ان سے بالکل الگ تھا۔ اب اس کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ لگاتار میرے دروازے کے آگے بھونک کے چلا جا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ بھوکا ہوگا۔ میں اس سے کافی دوری پر کھڑی تھی۔ میں نے اپنا دروازہ بھی پوری طرح سے نہیں کھولا تھا۔ میں گھر کے اندر گئی اور اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ وہ کھانا میں نے اپنے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کتا میرے قریب آیا اور اس نے میرے کپڑے اپنے منہ سے پکڑ لیے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر حملہ نہ کرتے، مگر وہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ میرے کپڑے کھینچ کر مجھے کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے کچھ اشارہ کر رہا تھا، مگر میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ میرے آگے آ رہا تھا۔ وہ جب میرے قریب آتا مجھے اس سے ڈر لگتا اور ایسا لگتا جیسے وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خود کو میری طرف لپک رہا تھا۔ اس سے بچنے کے چکر میں اس کے ناخن کئی بار میرے ہاتھ پر لگ گئے تھے، مگر میں اس کی بات کو نہ سمجھ سکی اور اس سے ڈر کر میں سیدھا اپنے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ کتا باہر بھونکتا رہا تھا اور اس کے شور سے آس پڑوس کے لوگ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، جن کو اس سے بہت مشکل ہو رہی تھی، مگر وہ تھا کہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلے دن جب اریبا نے میرے ہاتھوں پر کتے کے ناخنوں کے نشان دیکھے تو وہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگی، یہ نشان تمہارے ہاتھوں پر کیسے آئے؟ کتے کے لپکنے کی وجہ سے اس کے ناخنوں کے کچھ نشان میری گردن پر بھی آ گئے تھے۔ میں نے اسے اس کتے کے بارے میں جب بتایا تو وہ حیران رہ گئی، مگر وہ بھی مجھے کچھ پریشان نظر آئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شہر سے رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ لڑکا شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی بہنوں نے اپنی بھائی کی مرضی جانے بنا اس کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اداس سی شکل بنا لی تھی
اس کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کیونکہ وہ شہر کے رشتے سے بہت خوش تھی۔ فی الحال اب وہ کتا سارا دن میرے گھر کے آگے بھونکتا رہتا تھا۔ میرے دروازے پر جتنے بھی لوگ آتے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، ان پر حملہ کرتا تھا۔ سب لوگ اس کتے سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سب پر حملہ کرنے لگا تھا کیونکہ ایک بار گاؤں کے لوگ اس پر حملہ کر چکے تھے جس کی وجہ سے وہ گھائل ہو گیا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں کے لوگ دوبارہ سے اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا، میں جہاں جاتی وہ میرے پیچھے رہتا۔ میں اس کتے کی طرف سے اتنا پریشان ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی کر کے اس سے اپنا پیچھا چھڑوانا ہی تھا۔ نہ جانے کیوں یہ کتا میرے پیچھے لگا رہتا تھا، مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی کوئی بات میری سمجھ نہ آئی تھی۔ گاؤں والے یہ سب کچھ دیکھتے رہتے تھے اور گاؤں والوں کو بھی اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا یہ کتا میری وجہ سے اس گاؤں میں ہے کیونکہ یہ میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ وہ کھیتوں میں میرے ساتھ چلا جاتا تھا، وہ وہاں جا کر بھی بس بھونکتا رہتا تھا اور وہاں کی فصلوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے وہاں ہونے سے وہاں کے لوگ بہت ڈر جاتے تھے اور اس وجہ سے کھیتوں میں کوئی کام نہیں کر پاتا تھا۔ میں بھی اس کتے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ ایک جان لیوا کتا تھا، اس کے حملے سے کسی کی بھی جان جا سکتی تھی۔ گاؤں میں اس کتے کی وجہ سے ایک عجیب طرح کا دہشت اور خوف پھیل گیا تھا کیونکہ گاؤں والے اسے بھگانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان پر حملہ کیا کرتا تھا۔ اس طرح گاؤں کے کافی سارے لوگ اس کے حملے سے گھائل ہو گئے تھے۔ یہ کتا کس کا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جب بھی گاؤں کے اندر آتا میرے گھر کے دروازے پر شور مچانے لگ جاتا تھا اور جیسے ہی میں گھر سے نکلتی تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اب تو میں نے اس سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات جب یہ کتا میرے گھر کے آگے بھونک رہا تھا میں باہر چلی گئی تھی کیونکہ یہ کتا مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا اور مجھ پر چپٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے جب دروازہ کھولا اور میں گھر سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کتا میرا دوپٹہ پکڑ کر مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اس کے ساتھ اتنی رات کو کہاں جا سکتی تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ اس نے بھونکنا تو بند کر دیا تھا لیکن یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی باہر گلی میں آ گیا تھا اور اس نے جب مجھے کتے کے ساتھ دیکھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ اسے لگا کہ یہ کتا مجھ پر حملہ کر رہا ہے مگر وہ مجھ پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائی کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ میرے بھائی پر جھپٹا مارنے لگا اور اس پر اس نے حملہ کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے بھائی سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میرے چہرے پر بھی نشان آ گئے تھے اور میرے ہاتھ پیروں پر پھر سے اس کے ناخنوں کے نشان آ گئے تھے۔ وہ کتا زور زور سے بھونک رہا تھا۔ آس پڑوس کے لوگ بھی جاگ گئے تھے۔ وہ کتا لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کتے کے ایسے شور شرابے سے گاؤں کے لوگ بے حد پریشان ہو گئے تھے اور اب یہ فیصلہ گاؤں کے سرپنچ کے پاس چلا گیا تھا کیونکہ میری اور اس کتے کی شکایت اب سرپنچ جی کے پاس چلی گئی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ کتا اسی لڑکی کے پاس آتا ہے، اس کی وجہ سے ہی وہ گاؤں کے اندر آتا ہے اور ہم سب کو اس سے بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب میں ان لوگوں کو کیا بتاتی کہ کتے سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا بلکہ مجھے تو خود اس کتے سے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہر رات گاؤں والے کتے کی آواز کا شور سن کر میرے گھر کے دروازے پر آ کر دیکھا کرتے تھے کہ یہ کتا کیوں بھونک رہا ہے۔ سرپنچ جی نے مجھے اپنی حویلی میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں جب وہاں پر گئی تو سرپنچ جی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم سے جو بھی پوچھا جائے سچ بتانا، گاؤں والے جو کہہ رہی ہیں کیا وہ سب سچ ہے؟ یہ کتا تمہاری وجہ سے اس گاؤں میں آتا ہے یا پھر تم نے ایک کتا خرید لیا ہے؟ میں نے کہا سرپنچ جی میری اتنی اوقات کہاں کہ میں شہر کا اتنا مہنگا کتا خرید سکوں، بلکہ مجھے تو خود اس خطرناک کتے سے ڈر لگتا ہے۔ سرپنچ جی کہنے لگے کہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ کتا تمہارے پیچھے پیچھے کھیتوں میں بھی جاتا ہے جس کی وجہ سے کھیتوں میں لوگ کام نہیں کر پا رہی ہیں، وہاں پر سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ کتا صرف اور صرف تمہارے پیچھے رہتا ہے، مگر میں ان کو یقین دلاتے دلاتے تھک گئی تھی کہ یہ کتا میری وجہ سے نہیں آتا اور یہ گاؤں والوں کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہے۔ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ سرپنچ نے میری بات پر یقین کر لیا تھا مگر انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ بات پہلے جان لیتے ہیں کہ وہ کتا تمہاری وجہ سے گاؤں میں آتا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ اگر اس کے یہاں آنے کی وجہ تم ہوئی تو پھر ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ میں تو اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی کہ کیسا فیصلہ۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا مگر اس کتے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہر رات کتا پھر سے میرے گھر کے دروازے پر آنے لگا تھا اور اب تو سرپنچ جی نے میرے گھر کے آس پاس کچھ آدمی لگا دیے تھے جو یہ دیکھ سکے کہ کتا آخر آتا کس وجہ سے ہے۔ مگر ان لوگوں نے بھی جب یہ بات دیکھی کہ وہ کتا ہر رات میرے گھر کے دروازے پر ہی آ کر بھونکتا تھا، جب میں باہر جاتی تو وہ خاموش ہو جاتا تھا، تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ کتا صرف میری وجہ سے ہی آتا ہے۔
اب مجھے ڈر یہ تھا کہ سرپنچ جی نہ جانے کس فیصلے کی بات کر رہے تھے۔ سرپنچ جی نے پھر سے گاؤں میں پنچایت رکھی اور اس پنچایت میں مجھے اور میری ماں کو بلایا گیا تھا۔ باقی گاؤں کے بھی ڈھیر سارے لوگ تھے۔ وہاں جانے کے بعد سرپنچ جی نے کہا تھا کہ یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی یہ کتا گاؤں کے اندر آتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ یہ کتا جنگل سے آ رہا ہے۔ اگر کچھ دن تک اور یہ کتا ہمارے گاؤں میں آتا رہا تو ہمارے گاؤں کے لوگوں کا بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پیروں پر کتے کے ناخنوں کے نشان دیکھے تو کہنے لگے کہ شاید تم اسے پسند آ گئی ہو، شاید وہ تمہیں کھانا چاہتا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے، مگر وہ جو بھی چاہتا ہے وہ صرف تم سے چاہتا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو اب تک بہت نقصان پہنچایا ہے، یہاں تک کہ تمہارے خود کے بھائی کو بھی وہ نقصان پہنچا چکا ہے۔ اس کتے کو یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا، مگر کیا؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کسی نے بھی اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ہر بار ناکام رہا ہے، اور اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ سرپنچ جی کی بات سن کر تو جیسے میں چونک گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، بھلا میں اپنے گاؤں والوں کو نقصان کیسے پہنچنے دے سکتی ہوں؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ابھی پنچایت میں یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں میری دوست اریبہ بول پڑی۔ اس نے سرپنچ جی سے کہا کہ سرپنچ جی، میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے یہ کتا بھی یہاں سے جا سکتا ہے اور گاؤں والوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ سرپنچ نے اس کی بات کو اہمیت دی اور اس کو اپنی بات آگے رکھنے کا موقع دیا۔ اریبہ نے گاؤں والوں کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی تھی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ میری دوست نہیں بلکہ دشمن ثابت ہوئی تھی۔ اس نے سرپنچ جی کو بتایا تھا اگر وہ کتا عالیہ کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں آتا ہے تو کیوں نہ اس کو ہی اس گاؤں سے اس کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اگر اسے عالیہ مل جائے گی تو پھر وہ ہمارے گاؤں نہیں آئے گا اور نہ ہی گاؤں والوں کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، جبکہ اس بات سے سارے ہی گاؤں والے مطمئن تھے، مگر میں اس بات سے مطمئن نہیں تھی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ کتا کہاں سے آیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ مجھے کہاں لے کر جاتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک خونخوار جانور ہے، وہ مجھے مار دے گا، مجھے چیر پھاڑ کر دے گا۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی بھری پنچایت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، میری بیٹی اس کتے کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اتنے میں اریبہ کی ماں بول پڑی۔ اس نے سرپنچ جی سے کہا کہ سرپنچ جی، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ پچھلے 10 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک شیر گھس آیا تھا اور اس شیر نے بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بہت پریشان کیا تھا۔ اس نے تو ہمارے کھیتوں کی فصل تک برباد کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہم گاؤں والوں کو کتنے سالوں تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شیر ہمارے گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اسے کھانا چاہتا تھا، اور جب تک اس نے اس بوڑھی عورت کو کھا نہیں لیا تھا تب تک اسے سکون نہیں ملا تھا۔ حالانکہ اس بوڑھی عورت کی لاش گاؤں کے جنگل میں پڑی ہوئی ملی تھی، مگر اس دن کے بعد سے وہ شیر کبھی یہاں واپس نہیں آیا۔ تب سے لے کر آج تک ہم لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی شادی جب شیر کے ساتھ کروا دی گئی تب ہی وہ سکون سے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ عورت شادی کرنے کے بعد اس شیر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب بھی آپ کو یہی راستہ اپنانا پڑے گا۔ اس لڑکی کی شادی اگر اس کتے کے ساتھ کر دی جائے تو وہ کتا بھی کبھی ہمارے گاؤں واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، آپ لوگ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، آپ لوگوں کو ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں بھی روتی روتی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ایک جانور ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی کسی جانور کے ساتھ ہو جائے، وہ اسے لے جائے اور وہ اسے جان سے مار دے۔ تو اس بات پر سرپنچ جی کہنے لگے کہ اگر تمہاری بیٹی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، کیونکہ ایک جان جانے سے اگر ہزاروں لوگوں کی جان بچتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کتا اگر بار بار ہمارے گاؤں میں آتا رہا تو گاؤں والوں کو اور زیادہ پریشانی ہونے لگے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم 10 سال پرانے فیصلے کو اپنا کر اس لڑکی کی شادی اس کتے کے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ اس جانور سے پیچھا چھڑانے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ مجھے اریبہ اور اس کی ماں پر بہت غصہ آیا تھا کہ انہیں یہ بات گاؤں والوں کو اور سرپنچ کو یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اریبہ میری دوست تھی، اس نے میرے ساتھ دشمن جیسا رویہ کیوں کیا؟ اسے تو اس وقت اپنی دوستی نبھانی چاہیے تھی اور مجھے بچانا چاہیے تھا۔ اس دن کے بعد سے اریبہ مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ میں اریبہ کے گھر گئی اور اس سے میں نے پوچھ ہی لیا کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم تو میری دوست تھی نا، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اریبہ کہنے لگی کہ میرا شہر والے لڑکے سے رشتہ ختم ہو گیا تھا
लेकिन अब मेरा गांव की ही एक लड़की के साथ रिश्ते की बात चल रही थी, मगर उसकी माँ का कहना था कि वो अपने बेटे के लिए तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाना चाहती है। उन्होंने तुम्हें खेतों में काम करते हुए देख लिया था और तुम उन्हें पसंद आ गई थी क्योंकि तुम भी खूबसूरत हो। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि तुम किरदार की अच्छी नहीं हो। मैं इतनी खूबसूरत थी, फिर भी उसने मेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। उस लड़की की माँ का कहना है कि तुम बहुत मेहनती और शरीफ लड़की हो, वो तुम्हें ही अपनी घर की बहू बनाएगी। उसका बेटा बहुत अच्छा है और शहर से पढ़ लिख कर आया है। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी कुछ भी करके उसी लड़के के साथ हो जाए और मैं भी यही चाहती थी। इसलिए आज पंचायत में मैं बोल पड़ी ताकि उस लड़की की माँ का इरादा भी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने से बदल जाए। अब जैसा कि इस गांव में वो कुत्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से आता है, ये बात सब लोगों को पता हो गई, तो अब वो औरत तुम्हें कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। वो तो समझ जाएगी कि जब तुम शादी करके उसके घर जाओगी तो वो कुत्ता भी वहां आएगा और उसके घर वालों को, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस बात के बाद तो तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ क्या किसी के साथ भी नहीं हो सकेगी। उसकी माँ ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया है, अब मैं उसके बेटे की बीवी तो बन कर ही रहूंगी। ये कहकर अरीबा जोर जोर से हंसने लगी थी। मेरी माँ ठीक कहती थी कि अरीबा किरदार की ठीक नहीं है, वो हर मर्द पर गंदी नजर डालती है, इसीलिए तो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है। उसका रिश्ता एक अच्छी जगह से खत्म किया हो गया तो वो दूसरी जगह से अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। जो औरत मेरे घर रिश्ता लेकर आने वाली थी, वो चाहती थी कि वो मेरा रिश्ता न लेकर आए बल्कि अरीबा को अपने बेटे की बीवी बना ले। अरीबा कितनी मतलबी लड़की थी और उसके इस मतलब में उसकी माँ भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। दोस्त नहीं, दोस्त की पीठ पर वार किया था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हो सका था। गांव के सरपंच का कहना था कि कल तुम्हारी शादी है, इस शादी के लिए तैयार रहना, मगर मैं रो रो कर उनसे कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो। गांव वालों ने कहा था कि अगर तुम कुत्ते के साथ शादी करने पर राजी न हुई और उसके साथ नहीं गई तो फिर तुम्हारे साथ वो होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम ये सब कुछ गांव के लोगों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं, और अगर तुम्हारी अकेली की वजह से पूरे गांव का भला होता है तो फिर तुम्हारे साथ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। गांव वालों ने मेरी माँ से कहा था कि तुम्हारी बेटी अगर उस कुत्ते के साथ नहीं गई और वापस आ गई तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा और इस गांव में वापस तुम लोगों के लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तुम्हें इस गांव के अंदर रहने भी नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। ये सब सुनकर तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा भाई, मेरी माँ और मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। जबरदस्ती मुझे दुल्हन बना दिया गया था। मेरी माँ जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी कि मेरी बेटी उस जानवर के पास जाएगी तो वो उसे जान से मार डालेगा। मेरी बेटी ही तो मेरा इकलौता सहारा है, मेरी बेटी को कोई तो बचाओ। मगर मुझे कोई भी बचाने के लिए नहीं आया था। सब यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मुझे दुल्हन बनाकर उसके साथ रुखसत करने की पूरी पूरी तैयारी कर दी गई थी। ये बात सब लोग अच्छे से जानते थे। यूं वो कुत्ता रात के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर आया करता था, इसलिए मुझे रात को दुल्हन बना दिया गया था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी माँ और भाई की हो रही थी कि मेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। मेरी तो तमन्ना यही हुआ करती थी कि मैं सारी जिंदगी शादी ना करूं, मगर आज ऐसा वक्त आ गया था कि मुझे शादी करनी ही थी, और वो भी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि ऐसे जानवर से जिससे मेरी जान को खतरा था। और अगर मैं ऐसा ना करती तो गांव वाले मेरा जीना दुश्वार कर देते, साथ ही साथ मेरे भाई और मेरी माँ के साथ भी ये लोग बुरा करने वाले थे। इसलिए उस कुत्ते से शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। उस कुत्ते के आने का वक्त हो गया था। गांव के लोग अपने अपने घर में छुप कर बैठ गए थे और मुझ पर भी नजर रखे हुए थे। रात के लगभग 1 बजे का वक्त हुआ जब वो कुत्ता मेरे घर के दरवाजे पर आकर भौंकने लगा था। मैं अपनी माँ और भाई से लिपटकर बहुत रोई थी, क्योंकि आज की रात जब मैं अपने घर से निकलती तो कभी मुझे अपने घर वापस नहीं आना था। मैं निकली और फिर इस तरह जब मैं उस कुत्ते के पास पहुंची तो वो मुझे देखकर खामोश हो गया था। उसने झट से मेरा दुपट्टा अपने मुंह में थामा। वो मेरे आगे आगे चलने लगा। ऐसे तो वो हर बार ही किया करता था, लेकिन आज मुझे उसके पीछे पीछे जाना था, इसीलिए मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। गांव के सारे ही लोग चोरी छुपके मुझे देख रहे थे। मेरी माँ भाई का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और लोगों को भी जैसे वैसे समझा दिया गया था। वो कुत्ता मेरा दुपट्टा अपने मुंह में लिए आगे चलता चला जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। रात का वक्त था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था।
میرے پیر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ کتا مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہا تھا، مگر وہ مجھے گاؤں کے جنگل تک لے آیا تھا اور یہاں لانے کے بعد وہ مجھے اس جنگل میں بنے ہوئے ایک فارم ہاؤس میں لے آیا تھا۔ یہ تو میں نے سنا تھا کہ یہ فارم ہاؤس کسی شہر کے امیر انسان نے بنایا ہے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اس جنگل کے درمیان میں یہ فارم ہاؤس بنانا۔ فی الحال میں اس فارم ہاؤس کے اندر آئی کیونکہ یہ کتا مجھے اندر تک لے آیا تھا۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا اور نہ ہی میں کچھ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے، مگر جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دور تک چل کر آتے آتے میں بہت تھک گئی تھی، اوپر سے اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اور پھر جب میں نے یہاں اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ کہیں کسی نے مجھے اپنی سازش میں تو نہیں پھنسا لیا، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اس کتے کے ذریعے میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ میرے دماغ میں تو طرح طرح کے سوال آ رہے تھے۔ یہ لڑکا اس فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی ایسی حالت نے مجھے بہت ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے اتنی غور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھتے دیکھتے اٹھ کر وہ دھیرے دھیرے میری طرف چل کر آنے لگا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے جیسے ہی مجھے ہاتھ لگایا تو نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں ایک ہی جھٹکے سے بے ہوش ہو گئی اور نہ جانے کب تک میں بے ہوش رہی تھی، مگر جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر موجود تھی اور وہی لڑکا میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی، زمین پر وہ کتا بھی موجود تھا۔ میں ان دونوں سے بہت ڈر رہی تھی اور میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا کہ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو اور تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو، رونا بند کرو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اشال، میں تمہارا اسامہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اشال نہیں ہوں، تم کون سے اشال کی بات کر رہی ہو، بلکہ میرا نام تو عالیہ ہے۔ تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور دوسری نظر اس نے اس کتے پر ڈالی۔ مجھے لگا شاید اس لڑکے کو مجھ سے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی پوری کہانی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میرے گاؤں والوں نے کس طرح سے اس کتے کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب اس نے میری پوری بات سنی تو وہ کہنے لگا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں آپ سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے کتے سے اشاروں میں کچھ باتیں کی اور پھر اس کے بعد اسے باہر جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ کتا بڑا ہی وفادار تھا جو مجھے اور میرے گاؤں والوں کو دیکھنے میں بڑا ہی خطرناک لگتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اس کے جانے کے بعد بتایا، دراصل 4 سال پہلے میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پچھلے 4 مہینے پہلے اس لڑکی کی موت ہو گئی اور اس کی یاد میں دن رات شراب پیتا رہتا ہوں۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ دراصل میں شہر کا رہنے والا ہوں، مگر یہاں میرے پاپا نے جو فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے جنگل جیسی جگہ پر جانے کا بہت شوق رہتا ہے، اس لیے اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے اور اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے میں یہاں پر آ جاتا ہوں۔ مجھے جانور بہت پسند ہے اور یہ کتا میرا پالتو کتا ہے، اس سے بھی میں بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں یہاں پر اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے آتا ہوں۔ ایک دن میرا کتا یہاں سے باہر ٹہلنے کے لیے گیا تھا اور پھر شاید یہ راستہ بھول گیا تھا۔ اس رات میں نے اس کو بہت تلاش کیا مگر یہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دھیرے دھیرے دن نکلنے لگا تو میں یہاں کے پڑوس والے گاؤں میں اسے ڈھونڈنے کے لیے گیا تو یہ وہیں پر مجھے بڑی گمبھیر حالت میں ملا۔ اس کے زخم پر کوئی دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ میں اس کو وہاں سے اٹھا کر لے آیا تھا اور پھر تبھی سے یہ مجھے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں جس لڑکی کو چاہتا تھا اس کا نام اشال تھا اور اشال کی شکل تم سے ہو بہو ملتی ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ مجھے تمہارے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں دیکھا تو یہ تمہیں اشال سمجھ بیٹھا۔ میں ہمیشہ اشال کے لیے پریشان رہتا تھا، یہ میری پریشانی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ یہ جانور ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ تم اشال ہو۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا سچ میں ایسا تھا کہ اس لڑکی کی گرل فرینڈ اشال کی شکل میری شکل سے ملتی تھی؟ اس نے مجھے یقین دلانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ کا فوٹو دکھایا تھا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس رات اس کتے کی زخم پر میرا ہی دوپٹہ بندھا ہوا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی۔ تب سے ہی یہ میرے پیچھے پڑنے لگا اور پھر اس طرح گاؤں والوں نے میری اس کے ساتھ شادی کروا دی کہ اس کے ہمارے گاؤں میں آنے سے ہمارے گاؤں کا اور گاؤں کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا بہت افسردہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آج کی اس صدی میں بھی لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے گاؤں کا کوئی بھی انسان گاؤں میں رہ کر تعلیم حاصل نہیں کرتا، کچھ لوگ شہر جا کر پڑھ لکھ کر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گاؤں میں کسی بھی اسکول، ہسپتال جیسی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس نے کہا تبھی تمہارے گاؤں کے لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ انہوں نے تمہاری شادی میرے کتے کے ساتھ کروا دی۔ دراصل میرا کتا تمہیں میرے پاس لانا چاہتا تھا، وہ تم سے یہاں آنے کی ضد کرتا تھا
اور تم اس کی زبان نہیں سمجھ سکی، تمہیں یہی لگا کہ وہ تم پر حملہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے ہی نہیں بلکہ میرے گاؤں والوں کو بھی یہی لگتا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ اب جبکہ میں اس کے فارم ہاؤس میں آ چکی تھی، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر میں اپنے گاؤں گئی تو گاؤں والے مجھے اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ اس سے میری ماں اور بھائی کی زندگی کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، وہ لوگ ان کا جینا دشوار کر دیں گے۔ اسامہ کہنے لگا کہ تمہیں پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے اس فارم ہاؤس میں آرام سے رہ سکتی ہو۔ میں اس کے فارم ہاؤس میں رہتی تو تھی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ وہ چوری چھپ کے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ شاید وہ مجھے نہیں بلکہ میرے اندر اپنی شال کو ڈھونڈتا تھا۔ کافی وقت میں اس کے فارم ہاؤس میں رہی، اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میرے یہاں آ جانے سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ باتیں کرتا رہتا تھا، کبھی اس نے مجھے غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ وہ میری عزت کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کے گھر میں رہتے ہوئے اصلی زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن اسامہ نے مجھے پرپوز کر دیا تھا اور اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم بھلے ہی میری شال نہیں ہو، مگر تمہاری شکل بالکل اس شال کی طرح ملتی ہے، تم اتنی ہی معصوم ہو، تمہارا یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں میرا کتا یہاں لے آیا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں، شاید میری زندگی سے اس شال کی کمی دور ہو جائے۔ اسامہ اچھا لڑکا تھا، میں نے اس کا پرپوزل قبول کر لیا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جاتا تھا اور یہاں فارم ہاؤس میں بھی لے آتا تھا۔ اس کا اس دنیا میں اس کے ابو کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے پاپا شہر کے بہت بڑے بزنس مین آدمی تھے جو غریب لوگوں کی بھی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہو کے روپ میں خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ وہ کتا جس سے میں پہلے ڈرا کرتی تھی، جو مجھے دیکھنے میں بہت خطرناک لگتا تھا، اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ میں اس کے قریب بھی جاتی تو وہ میری گود میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ میری وجہ سے اس کا مالک خوش ہو گیا تھا۔ وہ مجھے یہاں لانا چاہتا تھا اور اپنے مالک کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اب تو وہ میرے جسم پر کسی طرح کے زخم بھی نہیں ڈالتا تھا۔ میں اس کا مطلب اب پوری طرح سے سمجھ چکی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ لگ بھگ 2 سال گزر گئے تھے۔ میں اپنے سسرال جاتی رہتی تھی جب ایک ایسی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دراصل میرے جانے کے بعد ہمارے گاؤں میں طرح طرح کی پریشانی آنے لگی تھی۔ گاؤں میں پانی کی قلت ہونے لگی تھی۔ جس ندی سے ہمارے گاؤں کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے وہ سوکھا پڑنے لگا تھا۔ لوگوں کو پانی کی بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ پانی دوسرے گاؤں سے انہیں بھر کر لانا پڑتا تھا۔ اپنے گاؤں کی ندی میں سوکھا پڑ جانے سے پورا گاؤں پانی کی پریشانی اٹھا رہا تھا۔ گاؤں میں پانی کی ٹینشن کو دور کروانے کے لیے گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر کے کسی بڑے آفیسر سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے گاؤں میں کچھ بھی کر کے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ مگر جب گاؤں کے لوگ آفیسر کے پاس گئے تو انہوں نے یہ کیس لینے سے منع کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں تو جیسا کہا جاتا ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ آپ لوگ ایک کام کیجئے، ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں جو بہت سے لوگوں کی اب تک مدد کر چکے ہیں، ان کی پہچان بھی بہت اوپر تک ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر اپنی بات کر سکتے ہیں، شاید وہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسر تھے۔ پھر سارے ہی گاؤں والے مل کر میرے سسر کے پاس آئے تھے۔ ان کے گھر پر اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھی۔ جب میں نے اپنے گاؤں والوں کو اپنے سسرال والے بنگلے میں دیکھا تو میں چونک کر رہ گئی تھی، اور جب انہوں نے میرے سسر کو اپنی پوری پریشانی بتائی تو میرے سسر نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان کی مدد کر دیں گے، مگر میرے سسر کے پاس بہت سارے لوگ مدد کے لیے آتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر بزی رہتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے گاؤں والوں کی مدد کی جائے، میرے سسر میرے گاؤں والوں کی بات کو اگنور نہ کریں۔ وہ بڑے آدمی تھے، اس بات کو اپنے دماغ سے نکالنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرے گاؤں والے بڑی امید سے یہاں آئے تھے، میں نے تو ان کو دیکھ لیا تھا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ پائے تھے۔ بالکنی سے چھپ کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس گاؤں والوں کی مدد ضرور کرنی تھی کیونکہ وہاں پر میرا چھوٹا بھائی اور میری سگی ماں رہتی تھی، مجھے ان کی بہت پرواہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے بنا نہ جانے ان لوگوں کا کیا ہو رہا ہوگا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتایا تو میرے شوہر نے کہا کہ ایسی پریشانی میں تمہیں اپنے گاؤں والوں سے بدلہ لینا چاہیے، مگر تم ان کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہارے گاؤں والوں نے جب تمہاری پرواہ نہیں کی تو تم ان کی پرواہ کیوں کر رہی ہو؟ اگر ان لوگوں کو پانی کی پریشانی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس گاؤں میں میری ماں اور میرا چھوٹا بھائی بھی رہتا ہے، آخر ان کی کیا غلطی ہے؟ ان سب گاؤں والوں کی سزا میری ماں اور میرے بھائی کو کیوں ملے؟
یہ ساری بات اسامہ کے دماغ میں آ گئی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے گاؤں والوں کا مسئلہ حل کروا کر ہی رہے گا۔ میرے شوہر نے اپنے ابو کے ساتھ مل کر گاؤں کا وکاس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان لوگوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے گاؤں میں پانی کا پلانٹ لگوا دیا تھا جس سے سبھی لوگوں کے گھروں میں پانی سپلائی ہو گیا تھا۔ گاؤں میں بجلی گھر کا بھی مسئلہ دور کر دیا گیا تھا اور ان سارے کاموں میں تھوڑا وقت لگا تھا، مگر گاؤں میں اسکول ہسپتال کھولنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ گاؤں والے خوش تھے، لیکن جب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ یہ کام کس نے کروایا ہے تو ان سب کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ ان لوگوں نے جب مجھے اپنے سامنے زندہ دیکھا تو وہ لوگ اپنے دماغ میں یہی سوال لیے بیٹھے تھے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں اور میں نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ پھر میں نے ان کو اپنی پوری کہانی بتائی اور اس کتے سے بھی ان کو ملوایا تھا۔ کتے کو جب گاؤں والوں نے دیکھا تو گاؤں والے حیران رہ گئے تھے، کیونکہ یہ وہی کتا تھا جو گاؤں والوں پر حملہ کیا کرتا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ جس بزنس مین انسان کے پاس آپ مدد کے لیے گئے تھے وہ انسان میرا سسر ہے، اور میرے کہنے پر انہوں نے اس گاؤں کا مسئلہ حل کرنا شروع کیا۔ میں چاہتی تو آپ لوگوں سے اپنا بدلہ بھی تو لے سکتی تھی، کیونکہ ایک دن آپ نے میری ایک نہ سنی تھی اور میری اس جانور کے ساتھ شادی کر دی۔ سارے گاؤں والے شرمندہ ہو کر اس بات کو سن رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ میری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ آپ لوگوں نے میری شادی کتے کے ساتھ کی تھی۔ آپ کو لگتا تھا کہ وہ مجھے مار دے گا، مگر میں مری نہیں، بلکہ مجھے اسامہ نے دوبارہ سے زندگی دے دی۔ میری ماں اور میرے بھائی کو جب میں نے دیکھا تو میں ان سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ مجھے اس طرح سے سسرال میں خوش دیکھ کر انہیں بھی بہت خوشی ہوئی تھی، جبکہ گاؤں والے بے حد شرمندہ تھے، اور وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ میری جگہ اگر ان کی بیٹی ہوتی تو لوگوں پر کیا گزرتی۔ مگر اچھا یہ تھا کہ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اسامہ نے مجھے بہت پیار کیا تھا۔ اس کے پاپا نے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے جیسا کہا تھا ان لوگوں نے ویسا ہی کیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ پرائے لوگ بھی اس طرح سے اپنے بن جاتے ہیں کہ ہمیں اپنوں کی یاد ہی نہیں آتی۔ جن گاؤں کے لوگوں کو میں اپنا سمجھا کرتی تھی ان گاؤں والوں نے ہی میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر اچھی بات یہ تھی کہ وقت رہتے ان سب کو عقل آ گئی تھی۔ میرے ساتھ کیا، وہ آگے سے گاؤں کی کسی بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ اب دوبارہ کچھ ایسا ویسا نہیں کریں گے۔ اریبہ میری دوست جو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، جس کی ماں میرے گھر میرا رشتہ لے کر آنا چاہتی تھی، اس کا رشتہ تو اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا تھا، مگر میرے جانے کے کچھ وقت بعد اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا تھا۔ اریبہ کی شادی یہاں بھی نہیں ہو سکی تھی، اور میں اب شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب جان کر اریبہ بہت شرمندہ ہوئی تھی، اسے خود پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے اور گاؤں والوں نے اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ اگر آپ لوگوں کے آس پاس بھی گاؤں میں کوئی بھی ایسا رسم و رواج ہے جہاں پر کسی بھی لڑکی عورت کی شادی کسی بھی جانور کے ساتھ کروا دی جاتی ہے تو آپ اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ غلط رسمیں ہوتی ہیں۔ میرے گاؤں میں سرپنچ گاؤں کے سرپنچ بنتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ گاؤں کے بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، لیکن جب گاؤں میں پانی ختم ہوا اور ان کی مدد کسی بھی بڑے آدمی نے نہیں کی تو ان کی سرپنچ گیری کسی کام نہیں آئی تھی۔ اگر ان کے کام آیا تھا تو وہ ان کے گاؤں کی وہی بیٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے بہت غلط کیا تھا۔ اگر میں گاؤں کے لوگوں کی مدد نہ کرتی تو شاید آج گاؤں والے پیاس سے مر رہے ہوتے۔ گاؤں والے آج بھی میرے شکر گزار ہیں اور وہ اپنی غلطی کے لیے مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ میں اپنی ماں اور بھائی کو لے کر اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو گئی ہوں، اور اب اللہ پاک نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔